अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बहावलपुर वाक़या के बाद जिस तरह पंजाब पुलिस के अंदर से खौफनाक रद्द अमल सामने आया और उस खौफनाक रद्द अमल का सिलसिला अभी भी जारी है और अब पुलिस के अफसरान भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इस वाक़े के बाद जब दबाव बढ़ा सोशल मीडिया के ऊपर, पुलिस के एहलकारों की जब वीडियोज़ सामने आई, पुलिस एहलकारों की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया, तो उसके बाद आज फ़ौज के 2 सितारा तर्जमान यानी ISPR की जानिब से भी एक एलामिया या प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज़ में पुलिस के साथ मिलकर इस वाक़े की मुश्तरका तहकीकात करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है और कहा गया है कि जो भी इसमें ज़िम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन पुलिस की जानिब से ये खौफनाक रद्द अमल क्यों दिया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और माजी करीब में भी अगर आपको याद होगा तो एक वाक़या हुआ था, उस पर भी पुलिस की जानिब से बड़ा शदीद रद्द अमल देखने में आया था, जिसके बाद मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे। वो मामला क्या क्या था उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा ये जो पुलिस और फ़ौज के दरमियान यानी 2 सरकारी महकमों के दरमियान जिस तरह टकराव की सूरत हाल पैदा हुई है, क्या ये मुल्क के अंदर अनारकी का आगाज़ है? क्योंकि इससे पहले तकरीबन ख़ास तौर पे गुज़श्ता 2 साल की अगर हम बात करें, वैसे तो गुज़श्ता 75-76 साल से ही अवाम रियासती इदारों से मार खा रही है, लेकिन पहली बार 2 रियासती इदारों के दरमियान, महकमों के दरमियान टकराव पैदा हुआ और इस टकराव की वजह से पुलिस को जब मार पड़ी तो फिर पुलिस को एहसास हुआ कि वो जो जुल्म अवाम के साथ गुज़श्ता 2 साल से कर रहे थे, उसकी थोड़ी-सी झलक जब पुलिस ने चखी, थोड़ा-सा जायका पुलिस ने चखा, तो फिर शायद पुलिस के 14 तबक जो है वो रोशन हो चुके हैं। मामला कुछ यूँ है कि आपको पता है कि 8 अप्रैल को ये सारा इशू शुरू हुआ, पुलिस की जानिब से एक रेड किया गया और उसके बाद फिर जो एक फ़ौजी एहलकार थे, उसकी जो है वो उसका घर निकला और उसके घर की ख़वातीन के साथ बदसलूकी हुई। बदसलूकी के बाद ये कहा गया कि जो फ़ौजी एहलकार हैं वो थाने आए और उन्होंने रद्द अमल दिया और पुलिस की वो वीडियो जिसमें वो उस फ़ौजी एहलकार की के घर जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके साथ मारपीट कर रही थी, बदतमीज़ी और बदसलूकी कर रही थी, वो वीडियो भी मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस की जानिब से ये बदसलूकी ख़वातीन के साथ की गई, उन पर तशद्दुद किया गया, जिसके बाद फ़ौज की जानिब से या फ़ौजी एहलकारों की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया। तो अगर इस मंतक पर भी हम चलें, तो फिर 9 और 10 मई का पूरा बयानिया ही ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह ये है कि 9 मई 2023 को जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तज़हीक आमेज़ और तौहीन आमेज़ तरीके से गिरेबान से पकड़कर धक्का देते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई, उस वाक़या ने पूरे मुल्क में PTI कारकुनों को इश्तियाल दिलाया और उस इश्तियाल की वजह से मुल्क भर में एहतजाज हुआ। कहीं पर कुछ तोड़-फोड़ भी हुई, कुछ इसमें हमें प्री प्लान्ड जो इसमें मनसूबाबंदी थी, वो भी हमें नज़र आती है और इसके बावजूद अगर फ़ौजी जवानों के रद्द अमल को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर 9 और 10 मई को PTI कारकुनान की जानिब से जो रद्द अमल दिया गया, फिर वो भी दुरुस्त है क्योंकि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो रहनुमा हैं और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, फिर ये भी जस्टिफाइएबल है। तो ये कन्फ्यूजन लोगों के अंदर है। कुछ लोग अभी भी जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है उसको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको नाकामी का सामना है और इसी नाकामी को छुपाने के लिए अब वो PTI के कुछ जो हमारे दोस्त हैं उनकी पुरानी ट्वीट्स खंगाल के ले आते हैं। PTI दौर में ग़ालिबन मार्च 2022 में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक मेजर थे फ़ौज के, उनका एक वाक़या हुआ था और उसकी जो FIR है या रपट है वो शेयर करते हैं और कहते हैं कि PTI दौर में ये सब कुछ हुआ था। आज PTI जो है वो तनकीद कर रही है। तो चलें, हर दौर में ये चीज़ें होती आई हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि 2022 4 नवंबर 2022 इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे। वज़ीराबाद में उन पर कातलाना हमला हुआ और आज तक इमरान खान उस कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सके। हालाँकि उस वक़्त पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत थी। तो वो कौन लोग थे जो इतने ताकतवर थे कि पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत होने के बावजूद PTI इमरान खान की FIR दर्ज नहीं करवा सकी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको पता है कि पसे पर्दा कौन ताकतवर है। रावलपिंडी में 26 नवंबर 2022 को इमरान खान PTI ने जलसा करना था।
تو فیض آباد اور شمس آباد کے درمیان میں ایک جگہ جو ہے وہ منتخب کی گئی، اور وہاں پر جب سٹیج کے لیے کنٹینر لگانے کی کوشش کی گئی تو ایک پولیس کے انسپیکٹر نے، ایس ایچ او نے وہاں پر کنٹینر نہیں لگانے دیا تھا، حالانکہ اس وقت بھی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو کون اتنا طاقتور تھا جس نے یہ سب کچھ کنٹرول کیا ہوا تھا؟ پولیس اور سارے جو وسائل تھے، طاقت تھی ریاست کی، وہ ساری اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ چیزیں سب کو پتہ ہے، لیکن لوگ بددیانتی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت دکھاتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو تقویت دی جائے یا پھر پی ٹی آئی کے بیانیے کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال اس واقعے کے بعد جب اہلکاروں کو مار پیٹ پڑی اور سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں، تو اس پر جو نوجوان اہلکار تھے ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ اس پر سخت رد عمل دے رہے ہیں۔ استعفے کی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ استعفوں کی لائن لگ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہلکار تھا جو ایلیٹ فورس کے ساتھ وہ منسلک تھا، اس نے اپنی وردی بیلٹ اتار دیا، وردی جلا دی، اور اس نے اپنے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اب منہ پر اور ہاتھوں پر جو ہے وہ کالی پٹیاں باندھ کر جو فوج کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح کا خاموش احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رد عمل آیا ادارے کے اندر سے، محکمے کے اندر سے، پولیس کے اندر سے، اس کی وجہ سے پولیس کے افسران بھی شدید خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے اس واقعے کو معمولی قرار دیا گیا، جبکہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں انہوں نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ یعنی جو مارنے والے ہیں، پٹائی کرنے والے ہیں، ان کو تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے یا ہمارے جو نوجوان ہیں یا جو اہلکار ہیں فوج کے، انہوں نے کچھ زیادتی کی ہے، جبکہ جو آئی جی پنجاب ہیں، جو پنجاب پولیس کے سربراہ ہیں، وہ اور پنجاب پولیس کے نوجوانوں کو ہی، اہلکاروں کو ہی مار پڑی ہے، تو وہ اس واقعے کو معمولی قرار دے رہے ہیں۔ بظاہر آئی جی پنجاب شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور جو مار ہمیں پڑ چکی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو مزید بھی اگر آپ کا دل ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ مزید بھی ہماری جو چترول کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک رد عمل جو ایک تاثر اس سے بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ تو یہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذرائع اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہ رد عمل آیا تو مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر جب بحث چلی تو پولیس افسران کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے اپنے پولیس کے اہلکاروں کو کہ اگر کسی پولیس ناکے پر، چوکی پر یا کسی اور جگہ پر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدسلوکی ہو تو پھر اب آپ اس کا اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دیں۔ یعنی اب وہ جو ٹکراؤ ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پولیس افسران کا یہ بھی کہنا ہے کہ پھر اس واقعے کے بعد جو بھی نتائج ہوں گے وہ پھر ہم سب ان کو جو ہے وہ خود دیکھ لیں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ کہ ملک انارکی کی طرف بڑھے، کیونکہ آج بھی رحیم یار خان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جب عوام کی جانب سے ایک تھانے کے باہر احتجاج کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو عوام ہے وہ تو گزشتہ کم از کم 2 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ سیکیورٹی الرٹ کے اوپر ہے، پوری سیکیورٹی سٹیٹ بنا ہوا ہے، اور ایک سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہی کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا آپ دیکھ لیں تو آئی جی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں جو ایک اشتہاری ملزم تھا جو بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، وہ ان کی موجودگی میں اس محفل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ ناصر بٹ قتل کے ایک مقدمے میں وہ نامزد ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنا دیا، ان کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ابھی پچھلے دنوں بلکہ پنجاب پولیس کا ایک خواتین جو پولیس اہلکار تھیں ان کی ایک تقریب تھی، اور اس تقریب کے اندر ایک جو جیل ساز جس کو قرار دیا جا رہا ہے، جس کا کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ترکی کے اداکار تھے، مشہور کردار تھا ان کا ارطغرل، اس کے ساتھ بھی اس نے فراڈ کیا تھا۔ کاشف مرزا غالباً کے اس طرح کا کچھ نام ہے، وہ پچھلے دنوں پولیس کے ایک تقریب میں اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا ہوا تھا، حالانکہ اس کے خلاف بھی کئی مقدمات ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ریاستی میکنزم ہے، جو ڈھانچہ ہے، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اور اب اگر ان دو اداروں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، محکموں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس کے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، پورا ریاستی ڈھانچہ زمین بوس ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ گزشتہ سال جنوری میں جو پشاور کی پولیس لائن تھی، وہاں مسجد کے اندر ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا جس میں 120 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد بھی خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے اسی طرح کا شدید رد عمل سامنے آیا تھا، اور اس وقت تو
باقاعدہ جو یہ اسپیشل برانچ تھی اس کی ایک رپورٹ بھی منظر عام پر آئی تھی کہ کم از کم جو لوور رینک کے 1.5 لاکھ یا 1,60,000 کے قریب اہلکار ہیں، ان کے اندر یہ شدید جذبات پائے جاتے ہیں کہ اگر اس طرح کے جو حملے ہیں پولیس کے اوپر یہ مزید ہوئے تو پھر وہ سب لوگ ایک ساتھ استعفیٰ دے دیں گے۔ یعنی 1,60,000 پولیس اہلکار اس بات پر تیار ہو گئے تھے کہ وہ پولیس کے اندر سے اپنے عہدوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے، پولیس اہلکاروں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور شدید قسم کا جو رد عمل تھا وہ سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ خدا نخواستہ کہیں فوج اور خیبر پختونخوا پولیس کے درمیان یہ جو ایک ٹکراؤ ہے یہ کہیں خونی ٹکراؤ میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت 120 سے زائد لوگ اس میں شہید ہوئے تھے اس حملے میں، اور کے پی پولیس بہت زیادہ غصے میں تھی، رنجیدہ تھی۔ نوجوان جو اہلکار تھے، افسران تھے، وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ غم و غصے کی کیفیت میں تھے۔ تو اب جو پنجاب پولیس کا جو ساری صورتحال اب تک سامنے آئی ہے، اس میں اب جو فوج کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مشترکہ تحقیقات کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوج اپنے طور پر بھی یہ جاننے کی اور اس کی انکوائری کی کوشش کر رہی ہے کہ جن پولیس اہلکاروں کی جن فوجی اہلکاروں کی جانب سے تھانے کے اوپر یہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا، ریڈ کیا گیا اور پولیس کے جوانوں پر تشدد کیا، کیا یہ جو وہاں کی مقامی اس وقت کمانڈ تھی فوج کی، کیا اس کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، یا کسی ہائی کمانڈ کی جانب سے ان کو یہ کہا گیا تھا؟ کیونکہ جب تک یہ ساری چیزیں سالو نہیں ہوتی، اور پھر فوج کو بھی اور پولیس کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس ایس ایس جی کمانڈو جس کے گھر پر پنجاب پولیس نے ریڈ کیا اور کہا گیا کہ ان کی خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، تو پھر اس ایس ایس جی کمانڈو کے جو بھائی تھے جس سے وہ ایک جو غیر قانونی پسٹل جو ہے وہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ برآمد ہوا تھا، تو پھر اس کے بھائی کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی۔ پھر پولیس کو جو ہے وہ اس کی جہاں پر غلطی ہوگی اس کو بھی جو محکمانہ اس کی انضباطی یا ڈسپلنری کارروائی بنتی ہے وہ کرنا پڑے گی، اور ساتھ فوج کے جو اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی یہ محکمانہ کارروائی ہوگی، تو اس کے بعد ہی یہ جو صورتحال ہے یہ کسی طریقے سے کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ کیونکہ جب تک ایک ریاستی ادارہ دوسرے کا احترام نہیں کرتا، اس کے جو آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، تو پھر یہ ریاستی ڈھانچہ خدا نخواستہ جو ختم ہونے کا اس میں اندیشہ موجود ہے۔ پولیس کی اور فوج کے درمیان ٹکراؤ سے ملک میں انارکی پھیلنے کا جو ہے وہ اندیشہ موجود ہے۔ کافی ویسے ہی ہمارے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہیں۔ پولیس کے بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔ فرنٹ لائن پر تو زیادہ تر پولیس ہی ہوتی تھی، ناکوں پر، تھانوں پر اور ادھر ادھر بہت سارے مقامات پر پولیس کے اہلکاروں کی بھی قربانیاں موجود ہیں۔ آپ راولپنڈی میں صرف چلے جائیں پولیس لائن میں تو وہاں درجنوں کے حساب سے پولیس اہلکاروں کی وہ تصاویر موجود ہیں جو راولپنڈی میں نوجوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ تو شہداء ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دونوں محکمے پاکستان کے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اسی صورت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں جب جو دونوں سائڈوں پہ، دونوں اطراف میں دونوں فریقین اپنے اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کرے، اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا جب تک آغاز نہیں ہوتا میرا نہیں خیال کہ یہ غصہ کم ہو پائے گا۔ کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی بڑی ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے واقعات جو ہیں ان کا آغاز ایک معمولی واقعے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آگ پھیلتی ہے، اور وہ آگ پھیل کر پورے ملکوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، جنگوں کے آغاز کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ ویسے ہی بڑے گمبھیر ہیں، ہماری معاشی حالت پہلے ہی بہت زیادہ تباہ حال ہو چکی ہے۔ ہم تو اس طرح کے کسی مس ایڈونچر کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امید یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں پولیس کے بھی اور فوج کے بھی، وہ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ گزشتہ 2 سال سے عوام مار کھا رہی ہے، اور آج پہلی بار جب پولیس کو مار پڑی تو وہ ایک شوق کی کیفیت میں ہے، ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رد عمل کس طرح دیں۔ ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی آئی جی تھے اسلام آباد پولیس کے شہزاد بخاری جب عمران خان کو گرفتار کرنے زمان پارک پہنچے تھے، تو وہاں انہوں نے پنجاب پولیس اور
وہاں پہلے سے موجود تھی، شدید شیلنگ کی گئی تھی، جس کے جو خول تھے وہ عمران خان نے پریس کانفرنس میں خود نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائے تھے۔ لیکن وہی جو آنسو گیس کی شیلنگ تھی، جب ہوا کا رخ تبدیل ہوا اور پی ٹی آئی کارکنان نے وہ شیل واپس پھینکے تو وہ جو ڈی آئی جی تھے اسلام آباد پولیس کے شہزاد بخاری صاحب، ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ یعنی پولیس اپنے ہی پھینکے گئے شیل برداشت نہیں کر سکتی اور عوام جو ہے وہ برداشت کر رہی تھی۔ تو پولیس کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ گزشتہ 2 سال سے جن غیر قانونی احکامات کو مانتے ہوئے وہ پی ٹی آئی اور اس کے کارکنان کے خلاف فسطائیت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اب اگر تھوڑا سا ذائقہ آپ نے چکھا ہے تو پھر اس کو مثال بنائیں، خود بھی سیکھیں اور غیر قانونی احکامات کو ماننے سے آپ کو بھی انکار کرنا چاہیے، کیونکہ قانون یہی کہتا ہے کہ غیر قانونی احکامات اگر کوئی اہلکار نہ بھی مانے تو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کارروائی جو ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں۔ آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔